बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वतलु मा उहिय इलैका मिन किताब रब्बिक ला मुबद्दिला लिकलिमातिही वलन तजिद मिन दूनिही मुल्तहदा। ये सूरह कहफ की 271 नंबर आयत है। पीछे का जो मजमून है उससे इसका रब्त ये है इस आयत का कि मुशरिकीन से बात चल रही थी, क्योंकि ये मज़ामीन जो सूरतों के हैं वो ये वही हैं। रसूल अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात है मुशरिकीन से, उनकी हिदायत की, उनकी फलाह की। उसके उन्वान से कुरान ने कहा भी था कि तुम अपनी जान को दे दोगे इनके गम में। आप इतने हरीस थे और जिसका नतीजा ये निकल रहा था कि आप हमेशा गमज़दा रहते थे, सुबह से लेकर शाम तक इसी फिक्र के अंदर रहते थे कि ये मेरी कौम मेरी बात क्यों नहीं मानती है, आखिर क्या वजह बनी है कि जो मेरी बात नहीं मान रही है। तो इस वजह से आप फिक्रमंद रहा करते थे। तो कुरान करीम ने उनकी इस फिक्र की वजह से ही उनके कहने की बात पर वो वाक़या सुना दिया उनको असहाबुल कहफ का कि ताकि, लेकिन कुरान करीम ने असहाबुल कहफ के वाक़ये के सिर्फ वही पहलू जिक्र किए हैं कि जिन पहलू के अंदर इबरत मकसद थी, वो पहलू ज़ेर बहस लिए, यानी कि उनका बादशाह के सामने खड़ा होना और अपने ईमान को जुर्रत के साथ में बयान करना और किसी से ना घबराना, और फिर अपने ईमान को बचाने के लिए अपनी बस्ती इलाके अपने शहर सबको छोड़ करके आ जाना। यानी कि एक तो होता है कि माल जायदाद सब चीज छोड़ करके अपनी बस्ती से निकल जाना और जाकर के उसके अंदर जाकर के गार के अंदर छुप चले जाना, इसका जिक्र किया। और इस तरफ भी है कि जो शख्स इस ख्याल से दीन के किसी काम की वजह से अपने इलाके को, अपने शहर को, अपनी बस्ती को अगर छोड़ेगा तो अल्लाह ताला उसके लिए ठिकाना बना देगा, उसके लिए अल्लाह ताला जिंदगी गुजारने का जरिया बना देगा। तो इस तौर पर अल्लाह ने उनके लिए बनाया कि उनको सुला दिया और वो सो रहे हैं और वो सोना भी उनके लिए एक इबरत की चीज बना दी दूसरे लोगों के लिए कि दूसरे के लोग, और उनको जब जगाया जबकि माहौल सारा का सारा उन्हीं के मुताबिक हो गया था, वहाँ मसीहियत पूरी तरीके से फैल चुकी थी, उस वक्त में इनको जगाया। इस पहलू की वजह से कुरान करीम ने उस वाक़ये को जिक्र कर लिया। लेकिन बात उसके अंदर ये कही है बाज कहेंगे कि जी 3 थे, यानी अब भी ऐसी बात को कहेंगे, यानी अभी भी ये लोग इस बात को सुन करके उसी में झगड़ते रहेंगे कि जी 3 थे, 4 थे, 10, यानी कुरान कह रहा है उसी तरीके से तादाद में झगड़ते रहेंगे कि 300 साल थे, बाज कहेंगे 309 साल थे। जिन्होंने वज़ादुत्तिसा को अलग लिया है उनके हिसाब से बाज कहेंगे कि 900 साल थे, यानी इस तरीके से बात करते रहेंगे। आप उनसे कह दीजिए कि अल्लाह ताला ज्यादा जानता है बिमा लबिसू, उस मिक़दार को जो वो ठहरे हैं, ये अल्लाह ताला की इल्म की बात है। तुम्हारी तरफ तो बात यह है कि उसी के लिए आसमान और जमीन की गैबियत है, उसको तुम मानो, तौहीद के ऊपर तुम आओ, ये बात कही। लेकिन बाद में भी ये इसी पर झगड़ते रहेंगे। तो रसूल अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा जा रहा है कि तुम्हारी जिम्मेदारी तो ये है कि तुम तौहीद के पैगाम को पहुंचा दो और उनको छोड़ दो, उनके ऊपर हरीस और उनके लिए गमज़दा होने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम्हारा काम तो ये है वतलु मा उहिय इलैका मिन किताब रब्बिक, कि आप तिलावत करते रहिए वो कि जिसकी वही की गई है तेरी तरफ तेरे रब की किताब में से। आपकी जिम्मेदारी तो बस ये, आपका काम तो ये है कि आप उनको पैगाम पहुंचा दिए। ला मुबद्दिला लिकलिमातिही, वो बदलने वाला नहीं है अपने कलिमात को, वो अपने कलिमात को बदलने वाला नहीं है। जो उसका पैगाम है वो उसने पैगाम पहुंचा दिया है। वलन तजिद मिन दूनिही मुल्तहदा। और एक बात का और ध्यान रखना कि अगर तुम ये सोचो, ये गोया कि आपके ऊपर तंबीह है कि आप उसके इलाके में कहीं जाकर के बच जाऊंगा, तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखना कि तुम उसके अलावा बच भी नहीं सकते। ये ऐसा ही मसला है जैसे कि किसी ने कोई सवाल किया हो और सवाल करने के बाद में उसने उसका जवाब दे दिया, और सवाल का जवाब पाने के बाद भी वो उसकी बात को नहीं मान रहा, तो वो उससे क्या कहता, देखो जी बात ये है जो तुमने मुझसे पूछा था वो मैंने तुमको बता दिया, लेकिन अब भी तुम अपनी बात से नहीं हट रहे हो। तो एक चीज का ध्यान रखना, तुम अगर इस ख्याल में हो, इस घमंड में हो कि भाई मैं अपना कुछ ना कुछ सिस्टम बना लूंगा, तो इस घमंड से मत रहना। तुम्हारा अगर कोई भी ठिकाना बन सकता है तो वो मेरे ही बन सकता है, इसका ध्यान रखना। ये कह करके आदमी बात करके खलास कर देता है कि जाओ तुम,
یہ طریقہ ہوتا ہے بات کرنے کا. قرآن نے بھی وہی بات کی ہے, ان کے سوال کے جواب دیے. حالانکہ یہ قرآن کا طریقہ رہا ہے کہ قرآن کریم سائل کی درخواست لے کر کے نہیں آیا ہے. سائل کی درخواست کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کوئی چیز کسی سے کہی ہو اور اس کے بعد میں وہ آ گئی ہو. سائل کی درخواست جب بھی قرآن کریم بنا ہے یا کسی نبی کو درخواست بنایا گیا ہے, وہاں پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا اظہار ہوا ہے. پچھلی قوموں کے لیے عذاب کے طور پر اور اس قوم کے لیے ڈانٹ کے طور پر. انہوں نے کہا کہ جی اس میں سے اونٹنی نکال دو, ہم تمہیں نبی مان لیں گے. منع کیا کہ ایسا مت کرو, کہ نہیں جی نکال دی, نہیں مانی. ایسے ہی انہوں نے سوال کیا کہ جی بتا دو, ہم مان لیں گے نبی, لیکن بتا دیا پھر بھی نہیں مانا. تو اس کے اوپر قرآن کریم نے سختی کی. گویا کہ بات آپ سے چل رہی ہے, لیکن وہ اصل خطاب جو ہے وہ انہی سے ہے, مشرکین سے. کیا کہ آپ کا کام تو بس یہ ہے کہ آپ اپنے رب کی آیت تلاوت کرتے رہیے جو تم سے کرنے کے لیے کہا گیا. وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا, اور آپ ایک بات جان لیے کہ ہرگز آپ اس کے علاوہ کوئی ملتحد, کوئی پناہ کی جگہ نہیں پاؤ گے. بلکہ تمہارا کام تو یہ ہے کہ وہاں تم نے پیغام اپنا پہنچا دیا ہے. یہ جماعت تم کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے, یعنی تمہاری تھوڑی سی محنت کے باوجود یہ لوگ ایمان انہوں نے قبول کر لیا ہے. کون؟ یہ مسلمانوں کی جو جماعتیں ہیں. آپ کو ان کے اوپر محنت کرنی ہے, آپ کو ان کو لے کر کے چلنا ہے گاہے بگاہے, یا اپنے جیسا بھی معاملہ ہو سکتا ہو, جتنی بھی کوشش ہو سکتی ہو ان کے لیے کرنی پڑے گی. ایسا نہیں ہے کہ وہاں سے ہٹ لیا جائے. لیکن اولین مرکز, پہلا مرکز کیا ہے جس سے تمہیں بات کرنی ہے, جس کی تمہیں تشکیل کرنی ہے, جن کو لے کر کے تمہیں متحرک ہونا ہے, وہ کون ہے؟ مسلمان ہیں. جن کی تمہیں تربیت کرنی ہے, جن کے لیے تمہیں دعوت دینی ہے, جن کے تم کو ایمان کے اندر رہنمائی اور رہبری کرنی ہے, وہ جماعت کون سی ہے؟ وہ مسلمانوں کی جماعت ہے. ان کے لیے محنت کوششیں کرنی ہے, انہی کے پاس میں رہنا ہے, انہی کی تشکیل کرنی ہے. لیکن ادھر محنت 1% ہے, ادھر محنت 99% ہے. بس یہ بات ہے. تو اس لیے یہاں سے قرآن کریم نے دعوت کا وہ اسلوب بھی بیان کر دیا ہے کہ دعوت غیر مسلم کے لیے ہے یا مسلمانوں کے لیے. یہ جو پہلو ہے کہ دعوت جو ہے وہ کیا غیر مسلموں کو دی جائے گی یا مسلمانوں کو دی جائے گی. تو یہاں پر قرآن کریم نے جواب دے دیا ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے کہ اس طرف سے بے توجہ ہو لیا جائے, لیکن توجہ کا جو اکثر حصہ محنت کوشش کا جو ہوگا وہ مسلمانوں کے لیے ہوگا. محنت کا جو اکثر حصہ ہوگا وہ مسلمانوں کے لیے ہوگا. ان کے لیے ایسا نہیں کہ ان سے بے توجہ ہو جائے. ان سے تو کیا ہے, وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَیْکَ مِن کِتَابِ رَبِّکَ, ان سے جا کر کے ان کو بتا دینا ہے. جس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے, جہاں بھی موقع لگ سکتا ہے. لیکن پلیٹ فارم جو محنت کا بنانا ہے, میدان جو محنت کا بنانا ہے, وہ ان کے لیے بنانا ہے. اس لیے قرآن کریم کہہ رہا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ. آپ اپنے یہ ایک عجیب خطاب ہے قرآن کریم کا, یعنی اپنے آپ کو آپ جما دیجئے اس طرف سے, یعنی کہ گویا کہ یہ پلیٹ فارم طے کر دیجئے. بھئی آدمی کا محنت کا میدان کا اکثر حصہ کون ہوگا؟ جن کے اوپر وہ محنت کرے گا. اس کو قرآن وَاصْبِرْ نَفْسَكَ, صبر کہتے ہیں جمع دینے کو, روک دینے کو, کہیں لا کر کے کھڑا کر دینے کو. صبر کے معنی تو جمانے کے, لیکن جب اس کا مفعول نفس کا آ گیا, یعنی اپنے آپ کو جمائیے, مطلب یہ ہے کہ اپنا پلیٹ فارم یہ بنائیے, اپنی محنت کا میدان یہ بنائیے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ, کہ آپ اپنے آپ کو جما دیجئے ان لوگوں کے ساتھ میں, کن لوگوں کے ساتھ میں, جو کہ پکارتے ہیں اپنے رب کو بالغداۃ والعشی, صبح اور شام. مطلب یہ ہے کہ یہ ایمان والے کہیں نہ نکل جائیں, یہ ایمان والے کہیں اپنے ایمان سے نہ نکل جائیں. اصحاب الکہف کے اندر وہ 7 لوگ یا ان کی جو بھی تعداد تھی, ان 7 لوگوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نظام کو ایسا بنا دیا کہ جا کر کے ان کو سلا دیا. وہ سارے کے سارے ایسے رہ گئے. اس قوم کا کیا ہوا اس کے بارے میں ذکر نہیں کیا گیا. یہ اللہ تعالیٰ کی نظروں میں 7 لوگ اہم تھے. اللہ تعالیٰ کی نظروں میں یہ 7 لوگ اہم ہیں کہ جنہوں نے سن کر کے مان لیا ہے. جو لوگ سنا اور انہوں نے مان لیا, یہ ایک بہت قابل توجہ چیز ہے. ماننے والے جو شخص ہوتے ہیں وہ تھوڑی سی ہی بات کو سمجھ لیتے ہیں, لیکن قرآن جمنا یہ ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے, کیونکہ شیطان کی کوششیں یہی رہتی ہے کہ یہ لوگ نکل جائیں. ارتداد ایک مسلمان کے مرتد ہونے پر, ایک مسلمان کا مرتد ہونا یہ اللہ تعالیٰ کو گوارا نہیں ہے.
یہ اللہ تعالیٰ کو گوارا نہیں ہے 1000 کافروں کے کفر پر مرنے کے. یعنی وہ لوگ مر جائیں گے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ ایک مسلمان مرتد ہو جائے یہ بات برداشت نہیں ہے. تو اس لیے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ کہ آپ اپنے آپ کو جمائیے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں سے آدمی بے توجہ ہو جائے. یہ توجہ ادھر بھی رکھنی ہے، محنت کوشش ادھر بھی کرتے رہنا ہے، غافل ادھر سے بھی نہیں ہونا ہے، لیکن محنت کا میدان یہ ہے. تو آپ اپنے آپ کو جمائیے مع الذین ان لوگوں کے ساتھ جو کہ اپنے رب کو پکار رہے ہیں صبح اور شام. اور عجیب تعبیر ذکر کی گئی ہے، یعنی مطلب وہ لوگ کہ جو کہ تمہیں صبح یعنی جو کہ عبادت کے اندر اتنے بڑے ہوئے ہیں، جو عبادت کے اندر اتنے بڑے ہوئے ہیں کہ صبح شام اس کو پکار رہے ہیں. تو یہ سوچ لیا جائے کہ بھئی اب ان کے اوپر محنت کا وقت ختم ہو گیا. نہیں، ایسا نہیں، ان کے اوپر محنت کرتے رہنا، ایسا نہیں ہے. محنت کا وقت کب تک کا ہے؟ جب تک کہ موت نہ آ جائے. برابر کرتے رہیے. اگر کوئی ایمان اور عمل صالح میں خوب بڑھ جائے تو مانے کہ کیا وہ پھر محنت کا میدان نہیں رہا؟ یعنی کہ گویا کہ کہہ دیا جائے کہ مصلح کی اصلاح کی حد کیا ہے، یا داعی کی دعوت کی حد کیا ہے کہ کب تک وہ دعوت دے گا، کسی قوم کے اوپر وہ محنت کب تک کرے گا؟ جب وہ مسلمان ہو جائے، یا جب وہ نمازی ہو جائیں، یا جب وہ روزے حج زکات والے ہو جائیں، یا وہ ان کی اخلاقی ایمانی اصلاح ہو جائے. نہیں، اخلاقی اور ایمانی اصلاح کو قرآن کریم لے رہا بالغداۃ والعشی، یعنی جو لوگ صبح شام اللہ کی عبادت کر رہے ہیں انہی کے ساتھ میں رہیں. یعنی اس کی کوئی حد نہیں ہے. حد کیا ہے؟ حد ان کی موت ہے. حد جو ہے وہ ان کی موت ہے بالغداۃ والعشی. اس لیے قرآن کریم نے ان لوگوں کو لیا ہے. یعنی کہ یہ نہیں کہا کہ ان کے ساتھ میں رہیے جو کہ ایمان لے آئے ہیں، یہ نہیں کہا وہاں، بلکہ یہ کہا ہے بالغداۃ والعشی، جو صبح شام اس کی عبادت کر رہے ہیں. مطلب کیا ہے کہ ان لوگوں کو بھی نہیں، مطلب جو لوگ خالص جنہوں نے ابھی اسلام قبول کیا ہے وہ تو خود بخود اس کے اندر آ گئے. یعنی ایسے مسلمان جو اتنی عبادت کے اندر لگے ہوئے ہیں ان کو قرآن نے اگنور نہیں کیا ہے، تو ان کو کیسے چھوڑ دیا؟ یعنی گویا کہ کہہ رہا ہے کہ مسلمان چاہے وہ ایمان و عمل کے کسی بھی پلیٹ فارم کے اوپر ہو، ان کے اوپر محنت کوشش کرتے رہنے کی بالغداۃ والعشی. اور آگے دیکھو حد کر دی یریدون وجہہ، یعنی کہ جن کے اندر کی دل کی کیفیت بھی یہ ہے کہ وہ عبادات اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اخلاص ان کے اندر ہے. یعنی کہ بندے کا کسی عمل میں مخلص ہو جانا یہ ایمان کے اعلیٰ درجوں میں ہے. بلکہ قرآن کریم نے بعض جگہ اخلاص کا نام ہی ایمان ذکر کیا ہے. اخلاص بڑی نعمت ہے. اس کا مل جانا یہ 2-3 دنوں میں نہیں ملتی ہے، اس کے لیے بڑی محنتیں مجاہدے ہوتی ہے. اخلاص یعنی صرف اللہ کے لیے عمل کرنا. ہر عمل کے اندر کچھ نہ کچھ ریاکاری انسان کے اندر آ جاتی ہے، لیکن وہ خالص اللہ کے لیے ہو جائے یہ بڑی بات ہے. بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ، یعنی کہ وہ چاہتا ہے کہ جو کہ چاہ رہے ہوں اسی کے چہرے کو، اسی کا چہرہ، وجہ سے مراد یعنی چہرہ خوشنودی. ولا تعد عیناک عنہم، اور دیکھیے فرما ایک بات اور اس کے اندر فرما دی کہ تم مت پلٹیجیے اپنی آنکھوں کو. یہ گویا کہ ایسا سمجھ لیجئے جیسا کہ کوئی بچے ہیں جو ماں کی گود کے اندر لا کر کے ڈال دیے گئے ہیں. بچے ہیں ماں کے گود کے اندر ڈال دیا گیا ہے، کیونکہ نظر جب ہٹ جاتی ہے تو توجہ ہٹ جاتی ہے. اولین جو توجہ کا سب سے بڑی حد ہے وہ نظر ہے. جہاں نظر جمی رہے گی وہاں توجہ رہے گی. نظر ہٹ گئی تو ایسا ہو سکتا ہے کہ 1-2 لمحے کے لیے اس کے لیے کوئی پریشانی ہے تو بعد میں دیکھے. تو نظر نہیں جمنی، تو اس لیے قرآن کریم نے وہ تعبیر کہ تمہاری نظر نہیں ہٹنی چاہیے. یعنی ان مسلمانوں کے اوپر تمہاری اتنی محنت کوشش ہونی چاہیے کہ ایک لمحہ کے لیے بھی آپ ان سے غافل نہ ہو. ولا تعد عیناک عنہم، اور مت پلٹاؤ تم اپنی نظروں کو ان سے. آگے قرآن کریم نے عجیب بات کہہ دی اور فرمایا کہ ترید زینت الحیات الدنیا. یہ گویا کہ ایک آیت ہے کہ جس نے موضوع کو سب کو کھول دیا ہے کہ دعوت کس کے لیے ہوگی، یہ دعوت کی حد کیا ہوگی، یا پھر یعنی کہ جو دائی ہیں ان کی فکریں کیا ہوں گی. سارے موضوع کو قرآن کریم نے لیا ہے. فرمایا ترید زینت الحیات الدنیا، کہ تم دنیاوی زندگی چاہتے ہو، یعنی تم ان سے نظر ہٹا کر کے اپنی دنیا میں لگنا چاہ رہے ہو تاکہ تم دنیا کماؤ. کہ ان سے ہٹا دو. ایک آدمی کا 2 حصہ، ایک حصہ تو وہ ہے جو دین کے لیے کام کر رہا، اس میں دنیا کے لیے وقت کہاں سے لائے. ایک حصہ وہ اس میں دنیا کا کام کر رہا، اس کے لیے دین کے لیے وقت کہاں لائے. یہ آدمی کے ایک وقت میں ایک ہی طرف لگ سکتا ہے.
تو فرما رہے کہ ادھر توجہ لگاؤ، تريد زینت الحیات الدنیا، کیا تم دنیاوی زندگی چاہتے ہو کہ تم وہاں سے نظر ہٹا کر کے اپنے کماؤ میں لگنا چاہتے ہو؟ تريد زینت الحیات الدنیا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، اور مت اطاعت کیجیے آپ ان لوگوں کی کہ غافل کر دیا ہے ہم نے جن کے دل کو ہمارے ذکر سے. یعنی کہ وہ لوگ کہ جن لوگوں کے اوپر کہ ولا تطع، یعنی کہ ان کی اطاعت مت کیجیے. اطاعت کس کی کرنی ہے؟ جن کے پاس تمہیں رہنا ہے وہ یہ ہیں. یعنی تمہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ تم ان کی وجہ سے ان کو چھوڑ دو، ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے. یہ یعنی کہ یہ اس طرف اشارہ ہے. یعنی یہ بات کبھی گوارا نہیں کی جائے گی آپ سے کہ آپ ان کی وجہ سے ان کو چھوڑ، ان کی وجہ سے یعنی مشرکین کی وجہ سے آپ مسلمانوں کو چھوڑ دو، یہ بات نہیں مانی جائے گی. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، اور مت اطاعت کیجیے آپ ان لوگوں کی کہ جس کے ہم نے غافل کر دیا ہے جن کو دل کو ہمارے ذکر سے، یہ بات نہیں مانی جائے گی آپ کی. ولا ذکرنا واتبع هواه، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنی خواہشات کی اتباع کی، وکان امرہ فرطا، اور حال یہ ہے کہ ان کا معاملہ کیا تھا؟ فرط یہ وہی اسراف، تفرید، افراط اور تفرید. افراط کہتے ہیں حق میں کمی کر دینے کو، تفرید کہتے ہیں زیادتی کر دینے کو. فرط جب یہ کہہ دیا اس نے دونوں چیز کو گھیر لیا، یہ مصدر ہے. یہ گویا کہ فرط یہ سہ حرفی کلمہ ہے، اس نے دونوں چیز کو چھوڑ دیا کہ اللہ تعالیٰ کہ ان کا معاملہ تو ایسا ہے کہ وہ کمی زیادتی کر رہے ہیں، کمی بھی کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں، آپ کو ان کے ساتھ میں رہنا ہے. واتبع هواه وكان امره فرطا وقل الحق من ربكم، بلکہ آپ کا کام تو یہ ہے کہ مطلب ایسا نہیں، یہ اتنی ساری بات جب کہہ دی قرآن کریم نے یہاں پر کہ تمہیں ان کے ساتھ میں رہنا ہے اور ان سے نظر نہیں ہٹانی ہے، یا تم دنیا چاہتے ہو، تو ان ساری بات کو کہنے کے بعد میں ایسا نہ ہو کہ کسی کا یہ خیال ہو جائے کہ بس محنت کا میدان یہی لوگ ہیں، ادھر بالکل بھی توجہ نہ ہو. تو اس لیے قرآن کریم نے یہ بات کہی ہے وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، نہیں، ذمہ داری وہاں کی بھی ہے. یہاں سے مراد غیر مسلمین کی ذمہ داری آپ کی وہاں پہ بھی ہے کہ آپ ان سے کہہ دیجیے الحق من ربکم، حق تمہارے رب کی طرف سے ہے. یعنی ان سے کام وہاں بھی کرتے رہنا ہے. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، بس جو چاہے تو ایمان لے آئے اور جو چاہے تو کفر کر دے. یہاں پر قرآن کریم نے یہ بات کہی ہے فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، اور یہاں پر یہ کیا کہی ہے ولا تعدوا عناق عنہم، کہ آپ ان سے نظر بھی مت ہٹائیے. وہاں پر کیا کہا ہے ولا تعدوا عناق عنہم، کہ آپ کی نظر بھی وہاں سے نہیں جھپکنی چاہیے. اتنی محنت کا مرکز تمہارا وہ ہونا چاہیے، دن رات ان کے لیے فکریں، کوششیں، محنتیں. اور یہاں پر بات یہ ہے کہ بات پہنچا دیجیے ومن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے گا ایمان لے آئے گا اور جو چاہے گا وہ اپنے کفر کے اوپر جمع رہے گا. لیکن محنت کا میدان یہ لوگ ہیں، اگنور اور بے توجہ ان سے بھی نہیں ہونا ہے. تو فرما رہے ہیں فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر انا اعتدنا للظالمین نارا، کہ بے شک ہم نے تیار کر دیا ہے ظالمین کے لیے نار، کہ ہم نے تیار کر دیا ہے ظالمین کے لیے نار. یعنی کہ وہ ظالم جو لوگ ہیں، یعنی فرما رہے کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. یہ قرآن کریم نے اس کو فرمایا انا اعتدنا للظالمین نارا، کہ اللہ کہ ہم نے تیار کر دیا ہے ان کے لیے آگ کو ہم نے تیار کر دیا ہے. احاطہ بہم سرادقها، تو یہاں پر یہ بات کہہ کر کے گویا کہ ختم کر دی ہے انا اعتدنا للظالمین نارا، کہ ہم نے ان کے لیے آگ کو تیار کیا ہے.